अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला अम्मा बाद। हमने आज इंशाअल्लाह अज़ाब कब्र के हवाले से जो अहादीथ हैं उनका मुताला हमने इसका आगाज़ करना है। बाब इस्बात अज़ाबिल कब्र, ये अज़ाब कब्र के इस्बात के बारे में बाब है। और अज़ाब कब्र के हवाले से हम पीछे हदीस जबरील के ज़िमन में जब हमने ईमान बिल यौमिल आखिर का मसला पढ़ा था तो तफसील से मैंने अज़ाब कब्र के हवाले से आपके सामने चंद अहम मसाइल जो हैं वो इसके हवाले से रखे थे। और अज़ाब कब्र जो है ये हक है और इसमें किसी किस्म का शक नहीं, और तमाम मुसलमानों का खुसूसन अहले सुन्नत का अज़ाब कब्र के हक होने पर इजमा है और इत्तेफाक है। और सबका इस पर ईमान है कि कब्र में अजाब और नेमतें और जो जज़ा और सज़ा है ये हक है। और ये एक मरहला है जो दुनियावी और उखरवी मरहले यानी क़यामत से पहले है। और ये मरहला जो अज़ाब कब्र का मरहला है इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक फितना कब्र है और एक अज़ाब कब्र है। और मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग इसको एक ही समझते हैं, हालांकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अज़ाब कब्र और चीज़ है, फितना कब्र और चीज़ है। फितना कब्र से मुराद फरिश्तों का सवालात करना है, फरिश्तों का मुनकर और नकीर, मुनकर और नकीर जिनके दो नाम हैं, और उनका साहिब कब्र से सवाल करना और उसका जवाब देना, ये फितना कब्र है। फितना चूंकि आजमाइश और इम्तिहान को कहते हैं, वनबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, ठीक है। तो ये आजमाइश है। इसके बाद इस नतीजे में इंसान जो इस फितने के अंदर, इम्तिहान के अंदर कामयाब होगा उसके लिए नेमतें होंगी, और जो इसमें नाकाम होगा उसके लिए अजाब यानी अजाब कब्र होगा। अजाब कब्र को जो फलासिफा हैं और बाज दाहरिये और दीगर लोग जो अकल के पुजारी हैं, अकल परस्त, वो नहीं मानते। जो सिर्फ हिस्सी और मुशाहिदाती चीज़ों पर ईमान रखते हैं वो अजाब कब्र पर ईमान नहीं लाते। और वो अजाब कब्र पर ईमान क्यों नहीं लाते? इस वजह से कि वो कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि अजाब कब्र जो है ये शरई तौर पर भी कुरान से साबित नहीं है, कुरान में इसकी कोई दलील नहीं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि अजाब कब्र अकली तौर पर भी ये यानी मुशाहिदाती और अकली तौर पर भी ये मुमकिन नहीं। कहते हैं कि हम देखते हैं मुर्दे को सूली पर लटकाया हुआ है, लेकिन हमारे सामने वो सूली पर लटका हुआ है, परिंदे उसको नोच रहे हैं और उसकी इंसान मर जाता है, उसकी हड्डियां बिखर रही हैं, जानवर उसे खा गए हैं, और हमारे सामने डेड बॉडी पड़ी होती है, लेकिन हमें उसके अंदर कोई किसी किस्म की हरकत और नकलो हरकत महसूस नहीं होती। ये इस बात की दलील है कि अजाब कब्र जो है ये नहीं है, ये सिर्फ एक महज जो है वो अफसाना है। हम कहते हैं कि सबसे पहली बात, ज्यादातर जो ये एतराज करते हैं वो ये है कि कुरान करीम के अंदर अजाब कब्र जो है इसका बयान नहीं। और अगर इतना बड़ा अकीदा यानी ये हक होता तो इतना अहम मसला था, इसको कुरान में जिक्र किया जाता। हम कहते हैं कि ये तुम्हारे नज़दीक कुरान से अजाब कब्र साबित नहीं है, जबकि सही बात यह है कि कुरान करीम में मुतादिद आयात में अजाब कब्र का जिक्र है। जैसा कि कुरान करीम में सूरह गाफिर में है, अन्नारु युरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमु अस्साअतु अदखिलू आला फिरऔन अशद्दल अज़ाब। सूरह गाफिर की आयत नंबर 46 है। इसके अंदर अल्लाह ताला आले फिरौन का जिक्र करते हुए फरमाता है, अन्नारु युरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, आग उन पर पेश की जाती है सुबह और शाम। वयौम तक़ूमु अस्साअतु, और उस दिन भी जिस दिन क़यामत कायम होगी, अदखिलू आला फिरऔन अशद्दल अज़ाब, दाखिल करो आले फिरौन को सख्त अजाब में। अब इसमें आले फिरौन जो हैं आप जानते हैं कि वो पानी और समंदर में गर्क हुए हैं, दरिया के अंदर गर्क हुए हैं। और उसके अंदर साफ जाहिर है कि कब्र तो नहीं होती, क्योंकि उनका ज्यादा एतराज यही है कि जो कब्र में चले, अजाब कब्र तो कब्र वाले को होगा, लेकिन जिसको कब्र में दफन नहीं किया गया उसको कैसे अजाब होगा? तो हम कहते हैं उसको भी अजाब होगा। अल्लाह ताला जहां जिसकी मौत वाक़ होती है, जहां उसको रखा जाता है, जहां उसकी इंतहा होती है, अल्लाह ताला उसी को उसके लिए कब्र बना देता है। अल्लाह ताला उसी को उसके लिए कब्र बना देता है। बाकी कब्र को इस वजह से जिक्र किया गया है हदीस के अंदर, क्योंकि ज्यादातर लोग कब्र में ही दफन होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग कब्र में ही दफन होते हैं। तो इस मुनासबत से कब्र को जिक्र किया जाता है अजाब कब्र के साथ, ठीक है, अजाब के साथ। तुम अमाता हूँ फ़अक़बरा, इसके अंदर इस बात की दलील है
کہ انسان مرنے کے بعد جہاں بھی جائے وہ اس کی قبر ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت، یہ فائدہ نوٹ فرما لیں، یہ قرآن کی آیت ثم اماتہ فاقبرہ، یہ قرآن کی جو آیت ہے اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انسان فوت ہونے کے بعد جہاں کہیں بھی جائے وہ اس کی اللہ تعالیٰ قبر بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر بنا دیتا ہے۔ سورہ آباسہ کے اندر یہ آیت نمبر 21 ہے، سورہ آباسہ آیت نمبر 21 ہے، ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ تو یہ اس کے اندر واضح طور پہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے مارے گا اور اس کو جو ہے وہ قبر میں دفن کیا جائے گا۔ اب انسان جس صورت میں بھی مرے، وہ دریا میں غرق ہو کے مر جائے، وہ انسان جو ہے وہ کہیں پرندے اس کو کھا جائیں، درندے اس کو کھا جائیں، جہاں بھی جو ہے وہ جائے گا اس کی قبر بن جاتی ہے۔ تو پھر اسے موت دی اللہ تعالیٰ نے اور پھر قبر میں دفن کیا، پھر قبر میں دفن کیا۔ تو یہ آپ نوٹ فرما لیں، جب بھی کہیں منکرین عذاب قبر سے آپ کی بات ہوگی تو آپ کو یہ شبہ پیش کریں گے، ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں مردہ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، ہم تو نہیں دیکھ رہے، جو سرد خانوں میں لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، کئی کئی دنوں تک ڈیڈ باڈیز رکھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ بعض ممالک کے اندر باقاعدہ یہ رسم ہے کہ وہ قبرستان میں دفن نہیں کرتے، انہوں نے اس کے جو ہے وہ تابوت بنائے ہوتے ہیں یا کیبنز بنائے ہوتے ہیں، ان کیبنز کے اندر وہ ان کو رکھ دیتے ہیں ہانوت وغیرہ لگا کر۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارے سامنے پڑے ہوتے ہیں، ان کو عذاب نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ جس کو درندے کھا جائیں، پانی میں غرق ہو جائے، جل کے راکھ ہو جائے، اس کی تو قبر نہیں ہے۔ تو اس کی دلیل یہی سورہ عبسہ کی یہ آیت ہے کہ انسان مرنے کے بعد جہاں کہیں بھی جائے گا وہ اس کی قبر بن جاتی ہے۔ اور قبر کو اس وجہ سے ذکر کیا جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگ دفن ہی ہوتے ہیں مرنے کے بعد، زیادہ تر لوگ دفن ہی ہوتے ہیں، باقی جہاں بھی انسان ہوگا وہ اس کی قبر بن جائے گی۔ اچھا، اب رہی بات یہ کہ قرآن سے ہم نے کہا کہ ایک تو یہ آیت ہے، آیت نمبر سورہ غافر کی آیت نمبر 46 ہے۔ اسی طرح دوسرے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ۔ یہ آیت ہے سورہ طور کی، سورہ طور کی آیت نمبر 47 ہے، آیت نمبر 47 ہے، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس کے بارے میں امام طبری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سند سے عبداللہ ابن عباس حبر الامہ مفسر القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس میں جو عذابًا دون ذالک ہے، یعنی عذاب اکبر سے نیچے والا عذاب، عذاب اکبر سے نیچے والا، دونا کا معنی نیچے، نیچے والا عذاب جو عذاب اکبر سے ہے وہ عذاب قبر ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، دون ذالک سے مراد عذاب قبر ہے، عذاب قبر ہے جو قیامت کے عذاب سے پہلے ہوگا، جو قیامت کے عذاب سے پہلے ہوگا۔ دو آیات ہوگی، اور بھی آیات ہیں اس بارے میں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو صرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اور احادیث اس باب کے اندر ہمارے ساتھ بے شمار احادیث آئیں گی جن میں عذاب قبر کا بیان ہے، اور متعدد صحابہ کرام سے آئیں گی، اور متعدد صحابہ کرام سے آئیں گی یہ احادیث جو اس باب میں مصنف ذکر کریں گے۔ اب رہا ان کا یہ کہنا کہ جی میت کو ہم دیکھتے ہیں اور اسے تو کوئی حرکت نہیں ہوتی، کوئی اس کو عذاب نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ وہ اسی طرح بالکل سالم پڑا ہوتا ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خاص شفقت اور اپنی خاص رحمت اور حکمت سے ہم سے عذاب قبر کو مخفی رکھا ہے، جیسا کہ حدیث انشاءاللہ آئے گی ہمارے ساتھ اس باب میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان هذه الامه تبتلى في قبورها فلولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بے شک یہ امت یعنی میری امت، امت اجابہ بھی اور امت دعویٰ بھی، اس کو آزمایا جاتا ہے اس کی قبر میں، یعنی قبروں میں۔ فلولا الا تدافنوا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، لدعوت اللہ، تو میں اللہ سے دعا کرتا ان یسمعکم، کہ وہ تمہیں سنا دے، من عذاب القبر، عذاب قبر سے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عذاب قبر ہوتا ہے صاحب قبر کو، تو دنیا کی ہر چیز اس کی چیخو پکار کو سنتی ہے سوائے انسان اور جن کے، ثقلین کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے۔ اور اس وجہ سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو لوگ چرواہے ہیں، اکثر آپ نے ان لوگوں سے سنا ہوگا کہ جب وہ قبرستان کے قریب اپنی بکریاں، اپنا ریوڑ وغیرہ لے کر جاتے ہیں تو جانور چرتے چرتے اچانک ایک دم بدک کر بھاگ جاتے ہیں، ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ اصل میں عذاب قبر کی چیخو پکار جو ہے وہ ان کے کانوں میں پڑتی ہے صاحب قبر کی، اس وجہ سے وہ بعض دفعہ جانور جو ہیں
وہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری نے بدکنا شروع کر دیا تھا، اسی طرح یہ حیوانات بھی بعض دفعہ ڈرتے ہیں، خصوصاً گھوڑا. گھوڑے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حس بہت تیز رکھی ہے. حیوانات میں سے گھوڑا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیر بھی رکھی ہے اور حس بھی رکھی ہے. وفادار جانور ہے، اور دور کئی 100 کلومیٹر دور سے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ پانی کتنا قریب ہے. پانی کی حس بھی وہ محسوس کر لیتا ہے. پانی کا وجود بعض دفعہ یعنی جنگوں کے اندر لوگ جب پانی کے چشمے دفن ہو جاتے تھے اندھیری آنے کی وجہ سے ریت کے اندر یا مٹی کے اندر، تو گھوڑے اپنے کھروں سے اس کو کھرچ کر یعنی کھود کر اپنے مالک کو یا اپنے سوار کو بتاتے تھے کہ یہاں پانی ہے، یہاں پانی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری نے بدکنا شروع کر دیا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر شفقت اور رحمت کرتے ہوئے عذاب قبر کو ہم سے مخفی رکھا ہے اور ہمیں اس پر مطلع نہیں کیا، کیونکہ اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب قبر سنا دے تو ہم اس کو برداشت نہ کر سکیں، ہم اسے برداشت نہ کر سکیں. اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ہم عذاب قبر کو دیکھ لیں تو ہم دفنانا چھوڑ دیں، ہم لوگوں کو دفنانا چھوڑ دیں، اور جب دفنانا چھوڑ دیں گے تو ہم باہر پھینکیں گے بالکل خالی جگہ پہ، اور وہ توہین ہوگی، فوت ہونے والے کی توہین اور اہانت ہوگی. اور یہ مناسب نہیں ہے کہ انسان کی توہین اس انداز سے کی جائے کہ اس کو بغیر دفن کیے باہر چھوڑ دیا جائے. اور اسی طرح عذاب قبر کے مطلع نہ ہونے کی کئی اور حکمتیں ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ جو صاحب قبر ہے یعنی میت، اس کی پردہ پوشی کرنا مقصود ہے، اس کی پردہ پوشی کرنا مقصود ہے. ہم دیکھیں بعض دفعہ بہت سارے لوگ ہمارے نزدیک اچھے ہوتے ہیں، بظاہر ہم ان کو اچھا ہی سمجھتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیسے ہیں. صحابہ کرام کا واقعہ معروف ہے کہ ایک بندے کے بارے میں جو جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جنتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جہنمی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اس نے، آپ نے بتایا کہ یہ جہنمی ہوگا، ان سے خودکشی کر لی تھی. دو واقعات اس طرح کے، بلکہ متعدد واقعات ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مردے کی، فوت ہونے والے کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم اس کو ہمیشہ کے لیے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اگرچہ وہ فوت بھی ہو جاتا ہے اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ہمیں نظر آ جائے کہ جی یہ تو بڑا نیک آدمی تھا لیکن اس کو عذاب ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے یار دیکھیں یہ تو ہمیں تو نیک لگتا تھا لیکن اب اس کو عذاب ہو رہا ہے. اسی طرح اس کے گھر والوں پر شفقت کرتے ہوئے کہ اگر گھر والے اپنے قریبی کو عذاب میں دیکھ لیں تو ان کی نیندیں اٹھ جائیں گی، ان کا سونا حرام ہو جائے گا. یعنی صاحب ظاہر ہے کہ جب اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ سمح اللہ، اگر ہمارے سامنے ہمارے کسی رشتہ دار کو عذاب ہوتا ہم دیکھ لیں تو ہمیں تو نیندیں نہیں آئیں گی نا، ہماری نیندیں اڑ جائیں گی کہ جی ہم دن رات اس کا سوچیں گے. لیکن یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ ہم مرنے والے کی جدائی میں چند دن کے لیے تو افسوس کرتے ہیں، پھر اللہ ہمیں بلا دیتا ہے. یہ بھول جانا اللہ کا خاص فضل و کرم ہے. لیکن اگر لوگ بھولے نا تو کتنے ہمارے عزیز، ہمارے بہت ہی قریبی اور ہمارے بہت ہی محبوب لوگ جو ہیں وہ دنیا سے اٹھ جاتے ہیں، اور ہم چند دنوں تک تو بہت غم زدہ ہوتے ہیں اور بعض دفعہ کھانا کھانے کو بھی دل نہیں کرتا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا دیتا ہے، اور وہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ بھول جاتے ہیں. اگر نہ بھولیں تو ہمارا کھانے کو بھی دل نہ کرے، ہم ہمیشہ روتے ہی رہیں ان کی فکر میں، ان کی سوچ میں، ان کے بارے میں فکر کرتے رہیں. تو بہرحال ایک تو اس کے گھر والوں پہ شفقت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر کو مخفی رکھا ہے کہ کہیں وہ ہمیشہ پریشان ہی نہ رہیں. اور تیسری بات یہ ہے، چوتھی بات یا تیسری بات یہ ہے کہ ان کی پردہ پوشی کے لیے، کہ تاکہ وہ لوگ معاشرے کے سامنے بدنام نہ ہوں. اگر کسی کا باپ، بیٹا، بھائی، بہن، رشتہ دار عذاب قبر میں مبتلا ہو، لوگ دیکھ لیں تو لوگ کیا کہیں گے گھر والوں کو؟ یہ تمہارا فلاں تھا جس کو تم بڑا نیک سمجھتے تھے، دیکھو یہ تمہارے گھر والے کو کیا ہو رہا ہے. تو اس میں ان کے لیے بھی پردہ پوشی ہے، ان کے گھر والوں کے لیے بھی، یعنی آر اور عیب نہیں ہے، اس سے ان کو ملامت سے بچانا ہے. اور اسی طرح اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب قبر کو اس پہ مطلع کر دے تو یہ غیب نہ رہے، یہ غیب نہ رہے. تو چونکہ عذاب قبر یہ ایمان بالغیب میں سے ہے اور اس پر ایمان لانا بھی امتحان ہے، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب قبر کو جو ہے وہ مخفی. دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کی عدم رویت اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں ہوتی. کسی چیز کی عدم رویت اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں ہوتی. یعنی کسی چیز کو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ نہیں ہے. روح ہے، اب روح سارے انسانوں نے نہیں دیکھی، کسی انسان نے بھی نہیں دیکھی، لیکن ہم سارے مانتے ہیں کہ روح ہے. کون ایسا ہے پرلے سے پرلے درجے کا داہریہ، وہ بھی مانتا ہے کہ باڈی، زندہ انسان کے اندر روح ہے، سارے مانتے ہیں.
لیکن یہ بیوقوف سارے یہ جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کا، غیبیات کا، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں اگر تمہارا یہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نظر نہیں آتی وہ موجود نہیں ہے اور ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو پھر روح کو کیوں مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، قل الروح من امر ربی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو روح بھی تو نظر نہیں آتی۔ اور اگر مزید ان کو تسلی چاہیے تو ہم ان کو تسلی کروا دیں گے بجلی والی تار کو ہاتھ لگوا کے۔ ہم کہیں گے کہ تار کے اندر بجلی بھی تو نظر نہیں آتی، ہاتھ لگا کے چیک کر لو۔ جہاں سب سے آپ سمجھ لیں کہ کئی ہزار وولٹیج کا کرنٹ ہوتا ہے نا، وہاں ذرا جا کر ہاتھ لگا کے چمٹ کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ ہے کہ نہیں۔ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ عدم رویت عدم وجود کی دلیل ہے۔ تو عدم رویت عدم وجود کی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی چیز تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے نہیں۔ اگر اس کے ایک سکہ اور صادق و امین نے آپ کو خبر دے دی ہے کہ وہ موجود ہے تو آپ کو ماننا چاہیے، وگرنہ اس طرح دنیا کے بہت سارے حقائق مٹ جائیں گے۔ اور ان کے اپنے مذہب کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں، وہ ارسطو کو مانتے ہیں، افلاطون کو مانتے ہیں۔ کیا دیکھا انہوں نے ارسطو افلاطون کو؟ اس کی باتوں کو آگے نقل کرتے ہیں، کیا انہوں نے سنی ہے اس سے یہ باتیں ساری؟ تو ارسطو افلاطون جو کئی ہزار سال پہلے مر مٹ چکے ہیں، پتہ نہیں تھے بھی کہ نہیں، ان کو یہ مانتے ہیں۔ کیا دیکھیں انہوں نے ارسطو افلاطون کو؟ یہ جو تھیوری ذکر کرتے ہیں اس کی، ڈارون کی تھیوری، نظریہ ارتقاء کو ذکر کرتے ہیں، کیا انہوں نے دیکھا ہے نظریہ ارتقاء؟ یعنی مخلوقات کے اندر ارتقاء ہوتے دیکھا انہوں نے؟ کیا کسی ایک نے اس کا مشاہدہ کیا؟ لیکن یہ سارے اس کو ایسے مانتے ہیں جیسے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اپنی خواہشات کے پجاری ہیں، اپنی من کی چیزیں لے لیتے ہیں اور باقی چیزیں جو ہے یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ کہنا کہ جی یہ ہمیں نظر نہیں آتا عذاب قبر، بندہ سامنے لیٹا ہوا ہے اور ہم تو محسوس ہی نہیں کر رہے، وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے، تو دیکھیں عذاب قبر یہ غیب ہے اور محض غیب، اور یہ کہ اور جہان ہے، اس کو دنیا کے جہان پر یا دنیا کی آگ پر قیاس کرنا یہ درست نہیں۔ عذاب قبر کو، قبر کی عذاب اور آگ کو دنیا کے عذاب اور آگ پر قیاس کرنا یہ درست نہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم کئی عذاب کے طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں، اس کے اندر عذاب ہو رہا ہوتا ہے لیکن بندے کو کوئی اس پر نشان نہیں ہوتے۔ کرنٹ کے جھٹکے اس کو لگائے جاتے ہیں، اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے، اس کو ڈپریشن میں لے جایا جاتا ہے، اس کو خوف زدہ کیا جاتا ہے، اس کے بدن پر کوئی نشان نہیں ہوتا۔ جو انٹیلیجنس والے لوگ، آئی ایس آئی والے لوگ لے کے جاتے ہیں اٹھا کر لوگوں کو، وہ کس کس طریقے سے لوگوں کو عذاب دیتے ہیں، لیکن اس کے بدن پر آپ کو نشان نظر نہیں آتے۔ بعض دفعہ اس کو بڑے عجیب طریقے سے ٹارچر کیا جاتا ہے بندے کو، اس کو کرنٹ کے جھٹکے لگائے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ جھٹکوں کے نشان بھی نظر نہیں آتے، بندہ مر جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر ہمارے سامنے پریکٹیکلی طور پر ایسے عذاب کے طریقے اور صورتیں ہیں جس میں اس کی باڈی پر ہمیں کوئی نشان نظر نہیں آتا لیکن وہ بندہ مر جاتا ہے۔ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پوری کائنات کا خالق ہے، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، زمین و آسمان کی تخلیق جو انسان سے بڑی ہے وہ کرنے پر قادر ہے، تو کیا وہ ان چیزوں پر قادر نہیں ہے؟ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر میں نے آپ کے سامنے وہ ذکر کیا تھا جو امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو بدن کے ساتھ روح کے تعلق ہے وہ 5 طرح کا ہے، میں نے ذکر کیا تھا۔ اس وقت ایک ماں کے پیٹ کے اندر جو جنین اور بچے کا تعلق ہوتا ہے روح کے ساتھ وہ ناقص ہوتا ہے، ایک دنیا میں آ جاتا ہے وہ کامل ہوتا ہے، ایک نیند میں ہوتا ہے جو انسان کے اندر، اور ایک جو ہے وہ قبر کے اندر انسان کی روح کا تعلق ہے، اور ایک جنت کے اندر ہوگا۔ بہرحال مختلف اس کی صورتیں ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ قبر کے اندر جو باڈی کے ساتھ روح کا تعلق ہے وہ دنیا سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن وہ چیزیں دنیا والے نہیں دیکھ سکتے، یہ بات نوٹ فرما لیں۔ اخروی چیزیں دنیا والے نہیں دیکھ سکتے، ہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس پر مطلع کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے۔ اچھا یہ بڑے عجیب قوم ہے عذاب قبر کے انکار کرنے والے، یہ قرآن کریم کی ان آیات سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اموات غیر احیاء، کہ یہ تو مردے ہیں زندہ نہیں ہیں، انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر جو قل هل يستوي کیا ہے، مجھے اس وقت استحضار نہیں ہو رہا، بہرحال اس طرح کی جو آیات ہیں جن کے اندر جو مردے ہیں ان سے سننے کی نفی کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں وہ تو مر چکے ہیں بس اب ختم ہو چکے ہیں، نہیں، اس کا مطلب وہ یہ نہیں ہے۔ ہاں حدیث موجود ہے، بعض دفعہ سنتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سنانے پر قادر ہے، جیسے حدیث میں آ رہا ہے کہ وہ جوتوں کی آہٹ کو اللہ تعالیٰ ان کو سنائی دیتا ہے، جوتوں کی آہٹ وہ سن رہا ہوتا ہے جب اس کے گھر والے دفن کر کے جاتے ہیں۔ اس کا اس بات ہے تو ہم اس کا اس بات کریں گے۔ تو باقی دنیا کے اعتبار سے ہے کہ وہ نہیں سنتے،
باقی جو برزخ کا معاملہ ہے وہ دنیا سے مختلف ہے، حتیٰ کہ اس کو بٹھایا جاتا ہے، وہ بٹھایا جانا بھی اس کا دنیا کی طرح نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہے وہ قبر اونچی کر کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں تھوڑی اونچی رکھو، اس نے بیٹھنا بھی ہے۔ حالانکہ یہ دنیا کی طرح بیٹھنا نہیں ہوگا قبر کے اندر، اس کو فرشتے بٹھاتے ہیں، لیکن وہ اس کی باڈی اسی طرح پڑی ہوتی ہے، لیکن فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں، اس کی روح کو بدن کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کو اٹھایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، لیکن وہ باڈی اس کی ہمارے سامنے اسی طرح پڑی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس قبر کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا گڑھا بنا دیا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس میں جائیں گے تو آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ یہ حقیقت ہے، دنیا اور آخرت اس پہ قیاس کرنا یہ تو بے وقوفی ہے بہت بڑی، اور اس وجہ سے ہم ان مسائل کو سمجھنے سے جو ہے وہ بہت عاری ہو جاتے ہیں۔ چلیے، تو یہ عذاب قبر کے اس بات کے بارے میں ہم نے کہا عذاب قبر اور فتنہ قبر مختلف چیزیں ہیں، جیسا میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں۔ انل برا ابن عازب، برا بن عازب ابو عمارہ یا ابو عمارہ ان کی کنیت ہے، انصاری، اوسی، مدنی، کوفی، یہ ساری ان کی نسبتیں ہیں۔ 72 ہجری کو ان کی وفات ہوئی، صحابی ابن صحابی ہیں، حضرت برا بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عازب بھی صحابی ہیں، اور یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ ان کی حدیث کی تعداد 305 ہے، ان کی احادیث کی تعداد 305 ہے، بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں، صاحبزادے کے جن سے 305 احادیث مروی ہیں، ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور ایک لمبی صحبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی رہی ہوگی۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی سے، آپ نے فرمایا المسلم، بے شک مسلمان، اذا سئلا، جب اس سے سوال کیا جاتا ہے، فی القبر، قبر میں، یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد کریم اللہ کے رسول ہیں، فذالک قولہ، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان کا مطلب، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے، یثبت اللہ، اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر کلمہ توحید جاری کر دیتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا، یثبت اللہ الذین آمنوا، ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول ثابتی، کلمہ توحید کے ساتھ۔ قول ثابت سے مراد، جیسے عبداللہ ابن عباس دیگر صحابہ کرام کا موقف ہے کہ اس سے مراد کلمہ توحید ہے، قول ثابت سے مراد کلمہ توحید ہے، شجرہ طیبہ سے مراد بھی کلمہ توحید ہے، اور بھی کلمہ توحید کے قرآن کے اندر متعدد نام استعمال ہوئے ہیں، ان میں سے ایک قول ثابت ہے۔ تو قول ثابت سے مراد کلمہ توحید یعنی قول حق، کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو بالقول ثابتی، توحید کے کلمے کے ساتھ، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، اور فی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر کلمہ توحید جاری کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو الہام کرتا ہے کہ تم اب یہ جواب دو، اور ان کی زبان پر وہ اللہ کی طرف سے جو الہام کردہ کلمات ہیں وہ جاری ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اور اپنے صالحین اور اپنے جو بندے ہیں، نہ اللہ ان کو دنیا میں رسوا کرتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں پریشان کرتا ہے۔ اور یہ اصل میں مطلب ہے لا یضل ولا یشقى، لا یضل ولا یشقى، کہ وہ کبھی بھی بھٹکے گا نہیں دنیا میں اور آخرت میں نامراد نہیں ہوگا، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر ہے کہ جو قرآن کو پکڑ لیتا ہے، قرآن پہ عمل کرتا ہے، سنت پہ عمل کرتا ہے، لا یضل ولا یشقى، نہ دنیا میں بھٹکے گا سیدھی راہ سے اور نہ آخرت میں نامراد ہوگا۔ ٹھیک ہے، وفی الآخرت، وفی روایت، اور ایک روایت میں اللہ کے نبی سے آپ نے فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول ثابت، قول ثابت کے ساتھ، یعنی کلمہ توحید کے ساتھ، قول ثابت سے مراد یعنی کلمہ توحید کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے۔ نزلت فی عذاب القبر، یہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی، یہ تیسری آیت ہو گئی، دو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی، تیسری یہ آیت میں لا لیں، یہ بھی عذاب قبر کے بارے میں ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بھی عذاب قبر کے بارے میں، فتنہ قبر اصل میں جز ہے عذاب قبر کا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا۔ یقال لہ، کہا جاتا ہے اسے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ و نبی محمد، تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو یہ ہے فتنہ قبر، اور اس جواب کے نتیجے میں اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو جنت کی نعمتیں ہیں، اور اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اور یہ حفرۃ من حفر النار، او جو ہے حفرۃ من حفر الجنہ، سوری، روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النار، جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بن جاتا ہے، قبر بن جاتی ہے، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے۔ حدیث یہ متفق علیہ ہے۔ اس حدیث کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ فتنہ قبر حق ہے اور عذاب قبر حق ہے،
اور اسی طرح اس حدیث کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو الہام کرتا ہے کلمہ توحید اور حجت کے نطق اور بولنے پر، کہ وہ ان کی زبان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلمہ توحید جاری کر دیتا ہے۔ اس سے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندے کا دنیا میں بھی خیال کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے اس کو کلمہ توحید الہام کرتا ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ اللہ کی کلام بہترین اگر اس کی کوئی تفسیر کر سکتے ہیں تو وہ نبی کائنات علی تحیت و تسلیم ہے۔ اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر کہاں سے ملے گی؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر آپ کو کتب تفسیر کے اندر اور جو حدیث کی کتابوں میں کتاب و تفسیر ہے اس کے اندر آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر ملے گی۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس آیت کی تفسیر یا جس کلمے کی تفسیر خود اللہ کے نبی کر دیں، اس کی کسی اور کی تفسیر کی جو ہے وہ ضرورت نہیں رہتی، اس میں کسی اور کی تفسیر کی طرف رجوع کرنا یا اس کی تفسیر کو نبی علیہ السلام کی تفسیر پر مقدم کرنا یہ دلالت اور گمراہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جہاں اللہ کے نبی کی طرف سے تفسیر آ جائے وضاحت آ جائے، وہاں پھر کسی اور کی وضاحت کی ضرورت نہیں رہ جاتی، نہ لغت کی، نہ کسی اور صحابی کے قول کی، نہ کسی اور چیز کی، وہاں ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر کو حجت مانیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو باقاعدہ اس آیت کی تفسیر کر دی کہ اس سے مراد فتنہ قبر ہے، اس سے مراد فتنہ قبر ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص دنیا میں کلمہ توحید پر کاربند رہتا ہے وہ آخرت میں فتنہ قبر سے بھی محفوظ رہتا ہے، عذاب قبر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ جو تا حیات یعنی وفات تک کلمہ توحید پر کاربند رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی زبان پر قبر میں جو کلمہ توحید ہے وہ جاری کر دیتا ہے، یعنی وہ فتنہ قبر سے کامیاب ہو جاتا ہے امتحان سے، اور پھر وہ جو جنت کی نعمتیں ہیں اس کو پا لیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نیک اعمال بکثرت کرنے چاہیے اور تسلسل کے ساتھ کرنے چاہیے، ان میں انقطاع نہیں آنا چاہیے کہ چلیں ٹھیک ہے میں توبہ کر لوں گا، پھر بعد میں نماز پڑھ لوں گا، بعد میں سیکھ لوں گا، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی بڑی حیات ہے، بڑی زندگی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو صحت مند ہوں، ابھی تو شادی کرنی ہے، ابھی تو یہ کرنا۔ موت نہیں پوچھتی کہ تمہاری عمر کیا ہے اور تم جو ہے وہ ابھی مرنا ہے نہیں مرنا، ایسا نہیں ہے۔ جب موت آتی ہے تو جوانی، بڑھاپا، بچپن اور لڑکپن یہ کوئی عمر کا حصہ نہیں دیکھتی، اس وجہ سے ہمیں ہمہ وقت اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور یہ نبی علیہ السلام نے اس وجہ سے بیان کیا تاکہ ہم عذاب قبر اور فتنہ قبر کے لیے تیار رہیں۔ خادم رسول اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان العبد، بے شک بندہ، اذا وضع فی قبرہ، جب اس کو رکھ دیا جاتا ہے اس کی قبر میں، وتولی عنہ اصحابہ، اور پھر جاتے ہیں اس سے اس کے اصحاب یعنی اس کے گھر والے یا اس کے عزیز و اقارب جو اسے دفن کر کے گئے ہیں، انہ بے شک وہ لیسمع، البتہ وہ سنتا ہے، سمع یسمع سے مبارے ہے، قرع یہ کھٹک کو کہتے ہیں، قرع کھٹکنے کو کہتے ہیں، تو وہ سنتا ہے قرع نعالہم ان کے قدموں کی آہٹ کو، ان کے قدموں کی آہٹ اور آواز کو سنتا ہے، اتاہ ملک یعنی سن رہا ہوتا ہے، جب وہ دفن کر کے مڑ کے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ ان کے قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے، اتاہ ملکانی اس کے پاس۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ ان کے قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے، اس بات کی دلیل نہیں کہ مردے سنتے ہیں اور ہر چیز سنتے ہیں، ہم ان کو پکارے تو ہماری پکار سنتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر متعدد آیات میں نفی ہے کہ وہ نہیں سنتے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فوت شدہ کو یہ قدموں کی آہٹ کیوں سناتا ہے، قدموں کی آہٹ کیوں سناتا ہے؟ تو اس میں حکمت ہے، اور اس کا علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو یقین دہانی کروانے کے لیے کہ اب یہ تم سے جدا ہو رہے ہیں اور تم ایک ایسے جہان میں آ چکے ہو جس میں یہ تمہارے سارے تم سے دور ہو چکے ہیں، اور یہ وہ حق ہے جو نبی علیہ السلام بیان کرتے تھے، جو قرآن بیان کرتا تھا، جس میں آج تم آ چکے ہو، اور اس بات کا اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس عالم برزخ کے اندر، اس قبر کے اندر ان میں سے کوئی میری مدد کرنے کو نہیں آئے گا۔ اور بعض دفعہ اس کو آر دلانا مقصود ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کو شرمندگی دلانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ ہیں وہ تیرے گھر والے جن کی خاطر تو لوٹ مار کرتا تھا، تو دھوکہ کرتا تھا، فراڈ کرتا تھا، دو نمبری کرتا تھا، دغا لگاتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتا تھا، آج یہی ہیں وہ تیرے سارے عزیز و قاری تمہیں چھوڑ کے مٹی کے اندر دفن کر کے جا رہے ہیں۔ تو یہ اصل حکمت ہے اس کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تو اس کو یقین کروانا چاہتا ہے کہ اب دیکھ یہ وہ تیرے گھر والے سارے جا رہے ہیں اور یہاں تیری کوئی مدد نہیں کرے گا، یہاں تمہارے اعمال ہیں جو تمہیں بچائیں گے اگر ہیں تو، اگر نہیں ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فیوقدانی ہی اقعد یوقدو یہ متعدی ہوتا ہے کسی دوسرے کو بٹھانا، اور قعد یقعد کا معنی ہوتا ہے خود بیٹھنا۔ فیوقدانی ہی تو اسے بٹھاتے ہیں، تثنیہ ہے، فیقولانی یہ بھی تثنیہ ہے، یقولو سے اسے کہتے ہیں، ما کنت تقول کیا آپ کہتے تھے، فی ھذا الرجل اس آدمی کے بارے میں،
لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس سے سوال کیا جاتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ اچھا، یہاں اس کے بارے میں بھی لوگوں نے بڑا عجیب و غریب پراپوگنڈا کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت پیش کی جاتی ہے، دلیل کیا ہے جی؟ کہتے ہیں فی ہذا الرجل، ہذا الرجل یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ قریب اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پیش کیے جاتے ہیں یا پھر نبی علیہ السلام کی شکل اور تصویر پیش کی جاتی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں غلط ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا جاتا ہے یا آپ کی تصویر پیش کی جاتی ہے، بلکہ یہ صرف عہد ذہنی کے لیے ہے۔ دیکھیں اس میں اشارہ قریب بعض دفعہ ظاہر میں جو چیز قریب ہوتی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ہاذا اس میں اشارہ قریب ذہن کے اندر جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر اس کی مثالیں بہت ساری موجود ہیں۔ تو عرب کا اسلوب ہے کہ بعض دفعہ خارج میں جو چیز قریب ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہاذا اس میں اشارہ قریب بولا جاتا ہے، اور بعض دفعہ جو داخل میں ذہن کے اندر عہد ذہنی ہوتی ہے، یعنی ذہن کے اندر جو چیز موجود ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہاذا اس میں اشارہ قریب استعمال ہوتا ہے۔ تو مراد یعنی محمد کریم، نبی علیہ السلام کا نام لے کر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو شخص تمہارے اندر آیا تھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ جیسے ہم مجلس کے اندر بیٹھے ہوں اور کسی بندے کا ذکر ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں اس بندے کے بارے میں یار آپ کیا کہتے ہیں، اکثر ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ جب کسی کا تذکرہ چھڑ پڑتا ہے تو ہم پھر یہ نہیں کہتے یار اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، آپ جس کا ذکر ہو رہا ہو تو آپ کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر آتا ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ماذا تقول فی کنت تقول فی هذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، یعنی تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون ہے، ان کا تعارف کروائیے، اور دنیا میں کیا آپ نے ان کی اطاعت کی ہے، فرما برداری کی ہے، اور کیا انہوں نے رسالت کو ادا کیا ہے، تم تک تبلیغ کر دی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ما کنت تقول، کیا تم کہتے تھے فی هذا الرجل اس آدمی کے بارے میں، محمد محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فاما المؤمن، تو رہا مومن، فیقول، تو وہ کہے گا اشہد، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، انہ عبد اللہ و رسولہ، کہ بے شک وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور یہ وہی کہے گا، یہ بات متنبع ہو جائیں، یہ وہی کہے گا جو دنیا میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتا ہوگا۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں اللہ کا بندہ اور رسول نہیں مانتا، آپ کو نوری مانتا ہے، اللہ کا جز مانتا ہے، نعوذ باللہ اللہ کا حصہ مانتا ہے، نور من نور اللہ مانتا ہے، وہ قطعاً اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ یہ وہی مومن اس کا جواب دے گا جو عبد اللہ و رسولہ، نبی کو عبداللہ اور رسول مانتا ہے، اللہ کا بندہ اور رسول۔ آپ کو بشر مانتا ہے، آپ کو رسول مانتا ہے، جو آپ کو بشر ہی نہیں مانتا وہ اس کا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ فیقول، تو وہ کہے گا اشہد، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، انہ کہ بے شک وہ عبد اللہ و رسولہ، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ فیقال لہ، تو کہا جائے گا اسے انظر الی مقعدک من النار، دیکھو اپنے ٹھکانے کی طرف، آگ کی طرف، قد ابدلک اللہ بہ مقعد من الجنہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ہے تیرے ٹھکانے کو جنت میں۔ یعنی یہ دیکھ لو، اگر تم اس میں ناکام ہو جاتے تو تمہیں یہ جگہ ملنی تھی جہنم کے اندر۔ اس کے سامنے دونوں مقام جو ہے وہ واضح عیاں کر دیے جاتے ہیں۔ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، تو وہ ان دونوں مقامات کو اکٹھا دیکھتا ہے، وہ ان دونوں مقامات کو اکٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، رہا منافق، وَالْكَافِرُ، اور کافر، فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، کہ کیا تم کہتے تھے اس آدمی کے بارے میں، یعنی تم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا جانا ہے، دنیا کے اندر کیا عمل کیا ہے۔ فَيَقُولُ، تو کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا، كنت اقول ما يقول الناس، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، یعنی لوگوں کو دیکھ کر میں تو اپنی جان بچانے کے لیے یا ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، دین اسلام میں فتنہ اور فساد پیدا کرنے کے لیے میں تو اسلام میں داخل ہوا تھا، میں کون سا دل سے اس کو پڑھتا تھا۔ اس وجہ سے وہ کہے گا لا ادری، مجھے علم نہیں ہے، کنت اقول ما یقول الناس، میں کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ فیقال له لا دریت ولا تلیت، اس کی دو تفسیریں ہیں۔ فیقال له، کہا جائے گا اسے لا دریت ولا تلیت، اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے لا فہمت ولا قرأت، نہ تو آپ نے سمجھا اور نہ آپ نے خود پڑھنے کی کوشش کی، یعنی نہ تو آپ نے دوسروں سے سمجھنے کی کوشش کی اور نہ آپ نے خود پڑھنے کی کوشش کی۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خود پڑھنا چاہیے اور دوسروں سے سمجھنا چاہیے، جو ہمیں خود سمجھنا ہے وہ دوسروں سے سمجھنی چاہیے۔ تو آپ نے دنیا میں کوشش ہی نہیں کی سیکھنے کی، آپ نے دنیا میں تیاری نہیں کی آخرت کی، تو کہا جائے گا کہ لا دریتا ولا تلیتا، نہ آپ نے جانا اور نہ آپ نے خود پڑھا، یعنی نہ دوسروں سے آپ نے جاننے کی کوشش کی، آپ نے کہا چھوڑو یار یہ مولوی لگے رہتے ہیں،
کیا ضرورت ہے، یہ سب چیزیں تو آپ ایک ایک کلک کریں آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی، آپ کو ٹائم ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی کورس کرنے کی، فلاں کرنے کی، یہ کرنے کی، وہ کرنے کی، آپ کلک کریں آپ سارا گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے یہ لگے ہوئے ہیں، انہوں نے کاروبار کا ایک طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے، یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا ہے۔ تو دیکھیں یہ چیزیں بار بار تذکیر کی ضرورت ہوتی ہے، بار بار اس کو پختہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لا دریتا ولا تلیتا، نہ آپ نے جو ہے وہ پڑھا اور نہ آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، یعنی نہ آپ نے جاننے کی کوشش کی دوسروں سے اور نہ آپ نے اس کو پڑھا، ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے لا دریتا ولا تلیتا، نہ آپ نے جانا، ولت تبعت من یدری، اور نہ آپ نے جاننے والوں کی پیروی کی، نہ آپ نے جانا اور نہ آپ نے جاننے والوں کی پیروی کی۔ تو اس کی دو تفسیریں کی گئی، ایک تو یہ کہ نہ آپ نے دوسروں سے سمجھا اور نہ آپ نے خود پڑھا، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہ آپ نے سمجھا اور نہ آپ نے جاننے والوں کی پیروی کی، یعنی جنہوں نے آپ کو حکم دیا کہ آپ یہ کام کرو، نیکی کرو، آپ کو رغبت دلائی، آپ کو راستہ دکھایا، آپ ان کے دشمن بن گئے، آپ نے ان کی ماننے سے انکار کر دیا، تو نہ تو آپ خود چلے اس پر اور نہ آپ نے دوسرے چلانے والوں کے پیچھے چلے، تو آپ ہر طریقے سے ہی غافل ہو گئے اس سے، یہ مقصود ہے۔ وَيُضْرَبُ، اور مارا جائے گا اسے، بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ، مطارقہ یہ جمع منتہى الجموع ہے، اور یہ مساجدہ کے وزن پر ہے، اور مساجد کے وزن پر جو ہے یہ اس کے اندر دو سبب، ایک ہی سبب دو کے قائم مقام ہوتا ہے، اور یہ غیر منصرف ہے، اس پر جو ہے وہ کسرہ نہیں آئے گا، بِمَطَارِقِ ہی نہیں آئے گا کیونکہ غیر منصرف ہے۔ تو اس کو مارا جائے گا، مطرقۃ کی جمع ہے، مطرقہ اس میں آلہ ہے اور تھوڑے کو کہتے ہیں، تو اس کو مارا جائے گا بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے ہتھوڑوں سے، ضربتن مارا جانا، فَيَسِيحُ صَيْحَةً، صاح یسیح کا مطلب چیخ مارنا، تو وہ چیخ مارے گا، صیحتن چیخنا، یسمعها ایسی چیخ، یسمعها جسے سنے گی، من ہر وہ چیز، یلی ہی جو اس کے متصل ملی ہوئی ہے، یعنی قریب قریب جو بھی چیز ہے وہ اس کو سنتی ہے، غیر ثقلین علاوہ جن و انس کے، علاوہ جن و انس کے ہر ایک چیز اس کو سنے گی، ہر ایک چیز اسے سنے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں سے، ثقلین سے عذاب قبر جو مخفی رکھا ہے اس میں حکمتیں ہیں، اور حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح یہ بھی ہے کہ لوگ تاکہ کہیں دفن کرنا نہ چھوڑ دیں، اور باقی جو ہم نے اس کے بارے میں ذکر کی ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کے اندر جو ہے وہ مردوں کے سننے کا اس بات ہے کہ وہ اپنے گھر والے جب اس کو دفن کر کے جاتے ہیں تو وہ قدموں کی آہٹ سنتے ہیں، اور ہم نے کہا کہ اس کے اندر حکمت ہے، لیکن ہر چیز نہیں سنتے، جیسا کہ قرآن کی آیات اس کی نفی کرتی ہیں۔ اس کے اندر جو ہے فتنہ قبر کا اس بات ہے، اور مومن سے بھی سوال ہوتا ہے، غیر مومن سے بھی سوال ہوتا ہے، لیکن مومن اس کا جواب دیتا ہے، اور منافق اور کافر جو ہے اس میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، غیر مومن اس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر عذاب قبر اور اس کی نعمتوں کا بیان ہے، اور یہ حق ہیں، سچ ہیں، اور اس حدیث کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ قبر کے اندر جو سوال ہوگا یہ توحید کے بارے میں، قبر میں سوال جو ہوگا یہ توحید کے بارے میں ہے، اور توحید کا معاملہ بہت عظیم ہے، اور توحید کا معاملہ بہت عظیم ہے، اور موحد آدمی ہی قبر میں سوالوں کا جواب دے سکے گا، موحد آدمی ہی قبر میں سوالوں کا جواب دے سکے گا، مشرک آدمی یا جو شرک کی نیک اعمال میں ملاوٹ کرنے والا ہے وہ کبھی بھی عذاب قبر میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ یہ توحید کی برکت ہے، یہ توحید کی برکت ہے۔ اور اس حدیث کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ جیسے اس میں اشارہ ظاہر میں قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسے ذہن کے اندر موجود کسی ذات کے بارے میں بھی اس میں اشارہ قریب جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ عرب کا عام اسلوب ہے۔ اور اس حدیث کے اندر ہتھوڑے کے اس بات کا بیان ہے کہ لیکن وہ ہتھوڑا دنیا کے ہتھوڑوں کی طرح نہیں ہوگا، صرف یہ بات سمجھانے کے لیے اس کو ذکر کیا گیا ہے، باقی وہ آخرت کے جو مسائل ہیں ان کو دنیا پر قیاس کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، جب آپ کی دوسری کلاس شروع ہو جائے تو مجھے بتا دیجئے گا، جب آپ کی دوسری کلاس شروع ہو جائے تو مجھے بتا دیجئے گا، کیونکہ مغرب کی نماز کی وجہ سے ہمارا ٹائم کم تھا، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ حدیث پڑھ لیں۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں ان یہودیۃ دخلت علیہا، ایک یہودیہ حضرت عائشہ کے پاس داخل ہوئی۔ اچھا، یہ جو واقعہ ہے اس واقعے کے اندر تفصیل ہے، اور تفصیل یہ ہے کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہودیہ حضرت عائشہ کے پاس گھر میں کام کرتی تھیں، اور اس نے آ کر بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کام کرتی تھیں، تو جب بھی حضرت عائشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتی، ان کو کچھ کھانے کو دے دیتی، تو حضرت عائشہ کو کہتی تھی اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو
عذاب قبر سے، اعاذک اللہ من عذاب القبر، یہ دعا دیتی تھی حضرت عائشہ جب بھی حضرت عائشہ اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتی یا اس کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرتی تو اس پر احسان کرتی تو وہ آگے سے یہ دعا دیتی تھی، اعاذک اللہ من عذاب القبر، اعاذک اللہ من عذاب القبر۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے بتایا کہ ایسے ایسے یہودیہ عورت کہتی ہے، تو یہودیہ عورت یہ سمجھتی تھی کہ یہ اس امت کے لیے بھی عذاب قبر ہے جیسے دیگر امتوں کے لیے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یعنی شاید یہ عذاب قبر صرف دیگر قوموں کے لیے اور غیر مومنوں کے لیے، یعنی غیر مومنین جو مسلمان ہیں ان کے لیے نہیں، دیگر امتوں کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے۔ ابھی تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ عذاب قبر وہ اہل ایمان میں سے بھی بعض جو لوگ ہیں گناہ گار ان کو ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ ہاں عذاب قبر جو ہے وہ اس امت کے لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے، اس امت کے لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض روایات میں آپ نے اس کا رد کیا، آپ نے اس عورت کا رد کیا، آپ نے کہا کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اصل میں اہل ایمان، خالص اہل ایمان کے بارے میں بھی سمجھتی تھی کہ شاید خالص اہل ایمان کو بھی عذاب قبر ہوگا، یعنی جن کے گناہ ہی نہیں ہے، جن کو اللہ نے بخش دیا ہے، یا یہ مراد ہے جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں وہ یہ سمجھتی تھی۔ تو بہرحال وہ حضرت عائشہ پر داخل ہوئی، فذکرت عذاب القبری، اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا، فقالت لہا، اور کہا اس کے لیے، اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے جو ہے وہ بچائے، ٹھیک ہے، خود ہی اس نے یہ دعا دی۔ فسالت عائشہ تو رسول اللہ، تو حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا عن عذاب القبری، عذاب قبر کے بارے میں، فقالا، تو آپ نے فرمایا، نعم عذاب القبر حق، ہاں عذاب قبر حق ہے۔ تو یہ اصل میں سوال بنتا ہے کہ اللہ کے نبی کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ عذاب قبر حق ہے؟ تو پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا کہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بتایا گیا تھا کہ عذاب قبر اہل اسلام کو بھی ہو سکتا ہے۔ آپ یہ تو مانتے تھے کہ منافقین کو، کفار کو عذاب ہوگا، یہود و نصارہ کو ہوگا، لیکن کیا آپ کے پیروکار جو اہل ایمان ہیں ان کو بھی عذاب ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کو نہیں بتایا گیا۔ پھر جب آپ پر وحی آئی تو آپ نے فرمایا، نعم، ہاں عذاب القبری، عذاب قبر حق ہے۔ قالت عائشہ، عائشہ فرماتی ہیں، فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد، نہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو اس کے بعد کبھی بھی، صلی اللہ صلاۃ، کہ آپ نے کوئی نماز پڑھی ہو یا پڑھائی ہو، الا مگر تعوذ باللہ من عذاب القبر، مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر کی پناہ مانگی۔ یعنی جب اس عورت نے یہ مسئلہ پیش کیا تو اس کے متصل بعد ہی اللہ کے نبی پر وحی نازل ہو گئی اور آپ کو بتا دیا گیا کہ عذاب قبر حق ہے، اور یہ اہل اسلام میں سے بھی کسی کو ہو سکتا ہے، اہل اسلام میں سے بھی، اہل ایمان میں سے بھی کسی کو ہو سکتا ہے۔ لہذا آپ نے اپنی امت کو یہ ترغیب دلانے کے لیے کہ عذاب قبر کی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو اور اس کی تیاری کرو، اس سے بچنے کے اسباب اختیار کرو، تو آپ نے پھر جو ہے باقاعدہ اپنی نماز کے اندر جو ہے وہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے فتنہ قبر، عذاب قبر، مسیح دجال کے فتنے سے، محیا ممات کے فتنے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے تشہد کے اندر، آخری تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو اس حدیث کے اندر بھی عذاب قبر کا بیان ہے کہ عذاب قبر حق ہے اور لازم اور ثابت ہے، اور اسی طرح اس چیز کا بیان ہے کہ عذاب قبر صرف دیگر امتوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ وہ اس امت کے اندر بھی کسی کو ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باوجود رحمت اللہ عالمین ہونے کے، اللہ کے نبی ہونے کے، آپ بھی عذاب قبر کی پناہ مانگا کرتے تھے، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عذاب قبر کی پناہ مانگنی چاہیے اور عذاب قبر سے بچاؤ کے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے۔ عذاب قبر سے بچاؤ کے اسباب جو ہیں وہ عمومی جو نیکیاں ہیں وہ ہیں، اس کے علاوہ جو یعنی دعا ہے وہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو کوئی جمعرات کی رات کو مر جائے یا جمعے کے دن کو مر جائے، یا جس کی زبان پر فوت ہوتے ہوئے کلمہ توحید جاری ہو جائے، اور اسی طرح علماء نے کئی اور اسباب جو ہیں وہ ذکر کی، اسی طرح جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے، اسی طرح جو عورت نفاس میں مر جائے، اسی طرح جو ڈوب کر مر جائے، اسی طرح جو جل کر مر جائے، جو دیوار کے نیچے آ کر دبنے سے مر جائے، ایکسیڈنٹ کے اندر وہی دیوار کے نیچے مرنے کی طرح ہی ہے۔ تو یہ ساری ایسی صورتیں ہیں، بشرطے کہ ایمان اور عمل صالح ہو، بشرطے کہ ایمان اور عمل صالح ہو، یہ ضروری ہے، ایمان اور عمل صالح یہ بہت ضروری ہے۔ حدیث یہ متفق علیہ ہے۔ وان زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اسنا میں حضرت زید بن ثابت جو ہیں، زید بن ثابت بن ضحاک الانصاری صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں۔ سر اس سے پہلے والی حدیث نہیں پڑھائی، وہ بھی پڑھا۔
جی اس سے پہلے جو حدیث تھی وہ رہ گئی ہے کون سی؟ سر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے جو روایت ہے اس سے پہلے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما احسنتی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداة والعشی، تم میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پیش کیا جاتا ہے اس پر اس کا ٹھکانہ، مقعد بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، تو اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی اس کی جگہ، بالغداة صبح، والعشی اور شام کو، تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ اگر تو وہ اہل جنت میں سے ہے تو اس کو مزید شوق پیدا کرنے کے لیے، مزید اس کے اندر رغبت پیدا کرنے کے لیے اس کو جنت دکھائی جاتی ہے، اور اگر وہ اہل جہنم میں سے ہے تو اس کو ڈرایا جاتا ہے اور خوف زدہ کیا جاتا ہے۔ وہ ان کا نہ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر وہ اہل جنت میں سے ہے، فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو اہل جنت میں سے، یعنی اس کو مقام اور ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر وہ اہل جہنم میں سے ہے، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، تو اہل جہنم میں سے ہے، یعنی جو اللہ نے لکھا ہوا اس کے مطابق اس کو مقام ملے گا۔ فَيُقَالُ، تو سے کہا جاتا ہے آدھا مقعدو کا، یہی تیرا ٹھکانہ ہے، حتیٰ یبعثک اللہ الی یوم القیامہ، حتیٰ کہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کو اٹھا لے، یعنی اس کو اس کا ٹھکانہ دن رات یاد دہانی اس کی کروائی جاتی ہے، کہ مطلب جب تم یہاں سے اٹھو گے تو پھر یہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا، جنت میں یا جہنم میں، جو اس کو دکھایا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی جنت اور جہنم میں نہیں جائے گا، قیامت سے پہلے کوئی جنت اور جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کی مدفن کو، جہاں وہ دفن ہوتا ہے یا مرتا ہے، وہی اس کے لیے جنت یا جہنم بنا دیتا ہے، جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہوتی ہے، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے حفرۃ من حفر النار، اس کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ جنت اور جہنم حق ہیں اور مخلوق ہیں اور موجود ہیں، بخلاف ان کے معتزلہ وغیرہ بعض جو کہتے ہیں کہ ابھی جنت اور جہنم موجود نہیں ہے، قیامت کو اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر جنت اور جہنم میں کوئی جائے گا نہیں تو پھر ان کو پہلے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے؟ ہاں جی، سوال پہ سمجھ نہیں آئی کیسا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم اس وقت موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قیامت کو تخلیق کرے گا، قیامت کو جنت اور جہنم بنائے گا، پھر اس میں لوگوں کو داخل کرے گا، کیونکہ لوگوں نے تو اب جنت اور جہنم میں جانا ہی نہیں، وہ تو قیامت کو جائیں گے نا، اس وقت تو قبر میں ہیں لوگ، یا پھر علیین میں ہے یا سجین میں ان کی روحیں ہیں، تو جنت اور جہنم میں تو لوگ جائیں گے نہیں، وہ تو قیامت کو جائیں گے، تو پھر پہلے سے ان کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے؟ وہ تو کہتے ہیں نعوذ باللہ فضول ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں اس وقت جنت اور جہنم موجود نہیں، یہ ایک عقیدے کا مسئلہ علماء نے باقاعدہ کتابوں میں ذکر کیا ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ سر یہی جس طرح اس حدیث میں آیا کہ ان کو ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اب جنت اور جہنم پہلے سے ہیں اس لیے ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے ان کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کی دلیل کہ جنت اور جہنم پہلے سے موجود ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تھا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ جنت پہلے سے موجود ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں جنت سے مراد کوئی زمین کا حصہ تھا، جنت سے مراد کوئی زمین کا حصہ تھا، یہ تعویلیں ہیں، فاسد تعویلیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت اور جہنم موجود ہیں، اور یہ اللہ کی مخلوقات میں سے مخلوقیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے سے بنایا ہوا ہے، بلکہ انسان کی تخلیق سے بھی پہلے سے یہ موجود ہے جنت اور جہنم۔ اچھا، اس کے بعد اس کو تخلیق کرنے میں کیا حکمت ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو شہداء ہیں، شہداء کی روحیں جنت میں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ تو ہوا، اس کے علاوہ تاکہ یقین ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت اور جہنم دکھائی گئی، نماز کے اندر بھی، معراج کے اندر بھی جب آپ گئے، کئی دفعہ آپ کو نماز کے اندر آپ نے صلاۃ الکسوف پڑھائی تو آپ کو جنت اور جہنم دکھائی گئی، تو اس کے اندر کئی لوگوں کو دکھایا گیا کہ یہ، یعنی جو ہوگا قیامت کو، جو جو لوگوں کے ساتھ ہوگا وہ آپ کو دکھایا گیا، اور اسی طرح تاکہ ایمان بالغیب ہو، تاکہ اہل ایمان اس کی رغبت رکھیں جنت کو پانے کے لیے، جنت کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر فرمائے کہ تمہارے لیے جنت ہوگی اور جنت ہو ہی نہ، تو نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تو پھر، اللہ تعالیٰ تو سچ بولتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ومن اصدق من اللہ حدیثا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اگر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ للذین احسنوا الحسنى، للذین احسنوا الحسنى، جنہوں نے احسان یعنی نیکیاں کی ان کے لیے جنت ہے، حسنہ سے مراد جنت ہے، جنت ہو ہی نہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے جنت اور جہنم کو بنا رکھا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ تاکہ وہ ایمان بالغیب ہو،
ایمان بالغیب ہو، کون ہے جو اس کو مانتا ہے، کون ہے جو اس کو نہیں مانتا. اگر ظاہر دکھا دی جاتی تو ایمان بالغیب نہ رہ جاتا. اور اس کے علاوہ کئی اور حکمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر مطلع نہیں کیا. لیکن یہ کہنا کہ چونکہ جنت اور جہنم کے اندر تو کوئی جائے گا ہی نہیں، تو وہ تو قیامت کو جب فیصلے جب ہوں گے تو لوگ جنت اور جہنم میں جائیں گے، اس سے پہلے تو عذاب قبر ہے یا نعیم قبر ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. فوائد ہیں، اس کے فوائد ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ قبر کے اندر اس کے اس کی قبر کو یا تو جنت کا باغیچہ بنایا جاتا ہے، تو وہ جنت سے ہی، حدیث کے اندر آتا ہے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کی نعمتیں آتی ہیں، جنتی لباس آتا ہے اس کے پاس، بچھونا آتا ہے، بستر آتا ہے. اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کی لو آتی ہے اور گرمی اور تپش اور حرارت آتی ہے، اور جہنم کا لباس جو ہے وہ آگ کا اس کے لیے، اور اس کا بستر جو ہے وہ جہنم کا ہوتا ہے. تو یہ جہنم ہے تو ان سے چیزیں آ رہی ہیں نا. تو بہرحال یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے. جنت اور جہنم مخلوق ہیں اور یہ اس وقت موجود ہیں، اور وہ اس وقت موجود ہیں، اور ان پر ایمان لانا یہ بھی ایمان میں سے ہے، اور ایمان بالغیب کا جز اور ایمان بالغیب کا حصہ ہے. چلیے خیر، اسی پر اکتفا کرتے ہیں ہم. واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.